अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरह बकरा की आयत 40, 41 और 42 पढ़ते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी इस्राईल ज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम व इय्याय फरहबून व आमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम वला तकूनू अव्वल काफ़िरिन बिह वला तश्तरू बिआयाति समनन क़लीला व इय्याय फत्तक़ून वला तल्बिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून। ए बनी इसराइल, ज़रा ख्याल करो मेरी इस नेमत का जो मैंने तुमको अता की थी। मेरे साथ तुम्हारा जो अहद था उसे तुम पूरा करो, तो मेरा जो अहद तुम्हारे साथ था उसे मैं पूरा करूं, और मुझ ही से तुम डरो और मैंने जो किताब भेजी है इस पर ईमान लाओ। ये उस किताब की ताईद में है जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद थी, लिहाजा सबसे पहले तुम ही इसके मुनकिर न बन जाओ। थोड़ी कीमत पर मेरी आयत को न बेच डालो और मेरे गज़ब से बचो। बातिल का रंग चढ़ाकर हक़ को मुश्तबा न बनाओ और न जानते पूछते हक़ को छुपाने की कोशिश करो। अब यहाँ से इस आयत में अल्लाह ताला का खिताब का रुख आम लोगों की बजाय हट के बनी इसराइल की तरफ हो गया है, जो 14वें रुकू तक चलेगा। यहूदी मदीना में बकसरत आबाद थे। चूँकि सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम से लेकर इनमें तकरीबन 4000 नबी आ चुके थे, इसलिए तमाम अरब पर उनके इल्म व फ़ज़ल की धाक बैठ चुकी थी। इन पर अल्लाह ताला ने बेशुमार इनामात किए थे, मगर कुछ मुद्दत गुजरने पर इनमें बहुत से अयूब पैदा हो गए, यानी ऐब पैदा हो गए, और अपने इसी इल्मी फ़जीलत की बिना पर और इस हसद की बिना पर आने वाला नबी इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद से नहीं, उन्होंने दावत इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया। और इससे अगली आयत में फिर डिटेल से बताया जा रहा है कि इसराइल यानी इसको अब्दुल्ला के माने में लिया गया है। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था। यहूदियों को बनो इसराइल कहा जाता है, यानी यकूब अलैहिस्सलाम की औलाद से। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, जिनसे इनके 12 कबीले बने, और इनमें बकसरत अंबिया और रसूल थे। बनी इसराइल में से ही यहूदी हुए, जिनको अरब में इनकी गुज़िश्ता तारीख़ और इल्म व मज़हब से बहुत ज़्यादा गहरी ताल्लुक़ रखने की वजह से एक ख़ास मुकाम हासिल था। इसलिए इन्हें गुज़िश्ता इनामात इलाही याद करवाए गए और कहा गया कि तुम मेरा वो अहद याद करो जो तुमसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और इन पर ईमान लाने के लिए लिया गया था, और अगर तुम इस अहद को पूरा करोगे तो मैं भी अपना अहद पूरा करूँगा, और तुम पर से वो तमाम बोझ उतार दिए जाएंगे, यानी वो तमाम गलतियाँ और कोताहियाँ तुम्हारी माफ़ कर दी जाएंगी, और तुम्हें दोबारा से अरूज अता किया जाएगा। और फिर अल्लाह ताला कह रहा है, मुझसे डरो, मेरे गज़ब से डरो कि मैं तुम्हें मुसलसल इस अज़ियत और उस तकलीफ़ में दोबारा भी ला सकता हूँ जिसमें तुम पहले भी मुब्तला थे, और तुम्हारे आबाओ अजदाद भी उसमें मुब्तला थे। अब यहाँ से अल्लाह ताला ने वो तमाम अहद जो तौरात के अहकामात की सूरत में भी उन पर थे, और जिन पर उन्होंने वादा भी लिया था कि हम इन पर कायम रहेंगे, और जो पैगंबर अल्लाह ताला भेजेगा उस पर वो ईमान भी लाएंगे, लेकिन चूँकि वो अपने उन तमाम अहदों से हट गए थे, तो अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह ताला ने भी उनसे अहद लिया था कि मुल्क शाम फिर तुम्हारे कब्ज़े में रहेगा। लेकिन बनी इसराइल ने इस इकरार को कबूल तो कर लिया, मगर बाद में इस पर कायम न रहे। बदनीयती और रिश्वत लेकर गलत मसले बताए, हक़ को छुपाया। यहूदी उलमा जो थे वो
لوگوں کو صحیح مسئلوں کا حل نہیں بتایا کرتے تھے، اصل بات، اصل احکامات کو چھپا جاتے تھے۔ آنے والے نبیوں کی اطاعت کی بجائے ان میں سے بعض کو انہوں نے قتل ہی کر ڈالا اور اپنی ریاست جمائی، اور تورات میں جہاں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توصیف تھی، تعریف کی گئی تھی، اسے بھی بدل ڈالا۔ عقائد اور انبیاء کی خبروں کے حوالے سے اور آخرت کے حال احوال کے حوالے سے تمام الہامی کتابوں میں تقریباً ایک ہی جیسے احکامات تھے۔ فرق ہوتا تھا تو صرف وقت اور حالات کے مطابق، اس کے تقاضوں کے مطابق۔ لہٰذا قرآن جب تورات کی تصدیق کر رہا تھا تو اس کے پہلے منکر تم ہی نہ بن جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے مخاطب ہو کے کہا کہ تم خود ہی اپنی کتاب کے منکر نہ بنو اور یہ سارا بوجھ اپنے سر پہ نہ لاؤ، کیونکہ پھر تمہارے پیچھے تمہاری آل اولاد بھی اسی روش پر چلے گی۔ اس طرح سب کے گناہ کا حصہ تم اپنے سر پہ مت لو۔ اور احادیث میں بھی آتا ہے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کے لیے دوہرا ثواب ہے۔ ایک تو وہ اہل کتاب جو اپنے پیغمبر پہ ایمان لایا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لایا۔ دوسرا وہ غلام جو اللہ کا بھی حق ادا کرے اور اپنے مالکوں کا بھی۔ تیسرے وہ شخص جس کے پاس ایک لونڈی ہو جس سے وہ محبت کرتا ہو، اسے اچھی طرح ادب سکھائے، پھر آزاد کرے، پھر اسے نکاح کرے تو اس کے لیے بھی دوہرا اجر ہے۔ یعنی اہل کتاب کے ایمان لانے پر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوہرا اجر بتایا کہ وہ اپنی کتاب پہ بھی ایمان لائیں اور آخری نبی پر بھی ایمان لائیں۔ تو اس بات پہ اللہ تعالیٰ ان کو تنبیہ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ خود ہی اپنی کتاب کا انکار کرنے والے نہ بنو، حالانکہ تم ان کی تصدیق کرو گے اور آنے والے نبی کی بھی تصدیق کرو تو تمہیں ان چیزوں پہ دوہرا اجر ملے گا۔ آگے دیکھتے ہیں، یہاں پہ جو آیت ہے ثمناً قلیلا، کہ آیات کو ہلکی قیمت پر نہ بیچ دو۔ اس پہ تھوڑی قیمت پر فروخت نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ زیادہ معاوضہ مل جائے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کا سودا کر لیا جائے، نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مقابلے میں دنیا کے مفادات کو اہمیت نہ دی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات تو اتنے قیمتی ہیں کہ ساری دنیا کا مال و متاع بھی ان کے مقابلے میں بہت ہی قلیل حیثیت رکھتا ہے۔ اور اس آیت میں خاص طور پر اصل مخاطب وہی بنی اسرائیل ہیں، لیکن یہ حکم قیامت تک آنے والے تمام بنی نوع انسان کے لیے ہے، تمام مسلمانوں کے لیے ہے کہ جب بھی وقت آئے حق کو ظاہر کرنے کا، حق سامنے لانے کا، تو حق کو چھپایا نہ جائے اور نہ ہی اس کو غلط ملت کیا جائے، غلط احکامات کے ساتھ اس کو جوڑا جائے، بلکہ دنیا کے اندر رہ کے ہی آخرت کی طلب کے تلاش میں حق کو واضح کیا جائے، جو حق کے راستے پہ چلے اس کا ساتھ دیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو واضح اور کھول کے بیان کیا جائے، ان کو مشتبہ نہ یعنی بنایا جائے، ان کو کسی شک و شبے میں مبتلا نہ کیا جائے۔ ایک ایک آیت کے اللہ تعالیٰ کی ایک ایک آیت کے بے انتہا مطالب ہیں جو تفاسیر سے ہی معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ یہاں پہ اپنے علمی مطالعہ اور اپنے غور و فکر کو بڑھانے کی دعوت بھی دی جا رہی ہے کہ حق کو تلاش کرنے کے لیے انسان کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، اور جب اس کو آگے پہنچانے کا وقت آئے تو پھر اس کو مشتبہ نہ بنایا جائے، کسی شک میں نہ ڈالا جائے، ورنہ دنیا طلب کرنے کے لیے اگر وہ حق کو ایک سائیڈ پہ کر دے گا، باطل کا رنگ چڑھا دے گا، تو پھر اس آیت کے اہتمام میں سب کے سب وہ لوگ آئیں گے جو کہ حق کو مشتبہ بنا دیتے ہیں، جو حق کو ایک غلط رنگ دے کے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پھر صرف بنی اسرائیل اس میں شامل نہیں ہیں، تمام مسلمان اس آیت کے حکم میں شامل ہو جاتے ہیں، پھر وہ سب اس کی وعید میں شامل ہوں گے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 43،
وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ آیت 44 وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ آیت 46 الَّذِینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَیْهِ راجعون۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ تم لوگوں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے رب سے ملنا اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اب یہاں پہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ ایک مسلمان مومن کو کن چیزوں کی مدد حاصل کرنے کے لیے بتا رہے ہیں کہ صبر اور نماز ہر مسلمان مومن کے دو بڑے ہتھیار ہیں۔ نماز اور زکوٰۃ ہر زمانے میں دین اسلام کے اہم ارکان رہے ہیں، لیکن یہودی نماز با جماعت کا اہتمام نہیں کرتے تھے اور ان کی نماز میں رکوع بھی نہیں تھا۔ یہود نے نماز ادا کرنا بالکل چھوڑ دیا تھا اور زکوٰۃ ادا کرنے کی بجائے سود کھانا شروع کر دیا تھا۔ اس آیت میں انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اب تمام امور میں نبی آخر الزماں کی اتباع کرو۔ اس آیت میں اور اس سے اگلی 3 آیات میں خطاب مکمل طور پہ یہودیوں سے اور مسلمانوں میں مشترک ہے۔ ہماری شریعت میں بھی، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، نماز با جماعت ادا کرنا بہت فضیلت رکھتا ہے اور بلا عذر نماز ترک کرنا اور جماعت کو خاص طور پہ ترک کرنا کبیرہ گناہ بتایا گیا ہے۔ نماز کے ذریعے سے ایک مومن کا رابطہ اور تعلق اللہ تعالیٰ سے استوار ہوتا ہے، جس سے اسے اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت بھی حاصل ہوتی ہے، اور صبر کے ذریعے سے کردار کی پختگی اور دین میں استقامت حاصل ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً نماز کا اہتمام فرماتے۔ نماز کی پابندی عام لوگوں کے لیے گراں ہوتی ہے، لیکن خشوع خضوع کرنے والوں کے لیے یہ آسان بلکہ اطمینان اور راحت کا باعث ہے۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ جو قیامت پر پورا یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے ان تمام اعمال خیر کا جواب دینا ہے اور ان کی آگے ان کو اجر ملنا ہے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا کچھ مشکل نہیں ہوتا۔ نماز با جماعت کے متعلق بہت سی احادیث میں بہت فضیلت بتائی گئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جماعت کی نماز اکیلے شخص کی نماز سے 27 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا کہ لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، پھر نماز کا حکم دوں، اس کے لیے اذان کہی جائے، پھر کسی شخص کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو امامت کرائے، پھر میں جماعت سے پیچھے رہنے والوں کے ہاں جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ استغفر اللہ۔ یعنی جماعت میں شامل نہ ہونے والوں کے لیے اتنی سخت وعید احادیث میں بتائی گئی ہیں۔ اور نماز کی فضیلت اور اہمیت کے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بھلا دیکھو اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر بہتی ہو اور وہ اس میں ہر روز 5 مرتبہ نہائے تو کیا اس کے بدن پہ کچھ میل کچیل رہ جائے گا؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں، کچھ میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس یہی 5 نمازوں کی مثال ہے۔
اللہ تعالیٰ ان نمازوں کی وجہ سے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں نے حد کا ایک گناہ کیا ہے، مجھے حد لگائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کچھ نہیں پوچھا۔ اتنے میں نماز کا وقت آ گیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر وہ شخص پھر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک حد کا گناہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ کے مطابق مجھے سزا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ وہ کہنے لگا، جی پڑھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو بس اللہ نے تیرا گناہ اور تیری سزا کو معاف کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اب یہاں پہ مصیبت اور پریشانی کی حالت میں نماز اور صبر کو اپنا شعار بنانے کا حکم دیا گیا کہ اللہ کی یاد میں جس قدر طبیعت کو مصروف ہو، اسی قدر دوسری پریشانیاں اور تکلیفیں خود بخود کم ہو جاتی ہیں۔ بعض لوگوں نے یہاں صبر سے روزہ بھی مراد لیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو خود بھی نماز میں مشغول ہوتے اور اپنے اہل بیت کو بھی اس کی دعوت دیتے۔ اور صبر کسے کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عورت پر گزر ہوا جو ایک قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ وہ کہنے لگی، جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں مجھ جیسی مصیبت تو پیش نہیں آئی۔ وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتی نہ تھی۔ اسے لوگوں نے بتایا کہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر حاضر ہوئی۔ وہاں کوئی دربان موجود نہ تھا۔ وہ اندر جا کر کہنے لگی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہ تھا، میں صبر کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر تو اس وقت کرنا چاہیے جب صدمہ شروع ہو۔ یعنی جو لوگ مرنے کے بعد اپنے پروردگار سے، اپنے رب تعالیٰ سے ملنے اور ان کے حضور جواب دہی کا یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے نماز کی ادائیگی کچھ مشکل نہیں ہوتی، بلکہ اگر ان کی کوئی نماز رہ جائے یا تاخیر ہو جائے تو ان کی طبیعت پر بہت زیادہ بوجھل ہو جاتی ہے، اور جب تک وہ نماز ادا نہیں کر لیتے انہیں چین نہیں آتا۔ اور جو لوگ روز آخرت پر پورا یقین نہیں رکھتے، ان کے لیے نماز ایک بہت مصیبت اور مفت کا بوجھ محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت نماز پر وقت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کرے۔ پچھلے رکوع سے بنی اسرائیل کے حالات و واقعات شروع ہو چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنے انعامات و احسانات یاد کروائے جن کی بنا پر ان کو دنیا میں قدر و منزلت اور فضیلت عطا ہوئی تھی۔ لیکن بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں اور ان احسانوں کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور برائیوں میں مبتلا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے ساتھ برا سلوک کیا اور خود اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک جیسا کبیرہ گناہ بھی کیا۔ آیت 47-48 دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ ترجمہ، اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا،
نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ پھر سے ان کو اپنی ان نعمتوں کی یاد دہانی کروا رہا ہے، اور ان میں سب سے بڑی نعمت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی قوم کو دنیا کی تمام قوموں پر فوقیت دی تھی۔ جلیل القدر انبیاء اور صلحاء اور علماء اس قوم میں اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے ان کو راہ راست پر لانے کے لیے۔ ایک وقت تھا جب تمام اقوام پر بنی اسرائیل کے علم و فضیلت کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اللہ کی اس نعمت کو ان پر الٹا اثر ہوا۔ بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے اور اللہ کے حضور سے نگوں ہوتے، سجدہ ریز ہوتے، تقوی اختیار کرتے، انہوں نے تکبر میں وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم چونکہ انبیاء کی اولاد ہیں لہٰذا اللہ کے بہت محبوب اور چہیتے ہیں، اور یہی انبیاء اور یہی اولیاء ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر قسم کے گناہ سے محفوظ کر دیں گے، ہماری بخشش کروا دیں گے۔ اور انہوں نے پھر اسی سوچ کے تحت ان کا یہی عقیدہ مضبوط ہو گیا کہ ہمیں کسی قسم کا کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا، حالانکہ یہ ان کی بالکل ایک اپنے تئیں پیدا کی ہوئی سوچ تھی، جو کہ ان کو پھر اس کے لیے اس بعد میں اس پہ بہت سخت قسم کا عذاب بھی ان کے اوپر آیا۔ بنی اسرائیل کے بگاڑ کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ آخرت کے متعلق ان کے عقیدے میں شدید خرابی آ گئی تھی۔ وہ اس قسم کے خیالات میں مبتلا ہو گئے تھے کہ ہم چونکہ انبیاء کی اولاد ہیں، بڑے بڑے انبیاء صلحاء ہمارے خاندان سے، ہم ان کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہماری بخشش جو ہے وہ انہی انبیاء کے صدقے میں ہو جائے گی، اور کوئی کسی قسم کی سزا ہمیں نہیں دی جائے گی۔ انہی جھوٹے بھروسوں نے ان کو دین سے غافل اور گناہوں کے چکر میں مبتلا کر دیا تھا، لہٰذا اس لیے نعمت کی یاد دہانی کرانے کے ساتھ ہی فوراً سے اللہ تعالیٰ نے ان کی ان غلط فہمیوں کو دور کر دیا، اور خاص طور پہ جب ان سے اللہ تعالیٰ نے کہا، آیت میں بتایا کہ کسی قسم کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، یہ ان کے اسی غلط عقیدے کا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے کہ نجات سے، عذاب سے نجات کی جو 4 صورتیں ممکن ہیں ان میں سے کوئی بھی تمہارے کام نہ آ سکے گی، یعنی کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہ ہوگا، اور نہ ہی کسی کی سفارش کام آئے گی، نہ کوئی فدیہ دے کے اپنی جان چھڑا سکے گا، اور نہ ہی اللہ کے مقابلے میں وہاں ان کا کوئی بھی حامی و مددگار ہوگا۔ لہٰذا خوب سوچ لیں، سمجھ لیں کہ محض انبیاء کی اولاد ہونے کی بنا پر اپنے ان حرکتوں، اپنے ان کرتوتوں کی سزا سے نہ بچ سکیں گے۔ اور یہ درست ہے کہ قیامت کے دن انبیاء اور صلحاء گنہگاروں کے لیے سفارش کریں گے، لیکن اس سفارش کی شرائط ایسی ہیں کہ سفارش پر ہم تکیہ کر کر نہیں بیٹھ سکتے۔ مثلا یہ کہ سفارش وہی کرے گا جسے اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، اور اتنی ہی کر سکے گا جتنی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی، یا صرف اسی گناہ کے لیے سفارش کر سکے گا جس کا اللہ کی طرف سے اذن ہوگا، اور صرف اسی شخص کے حق میں کر سکے گا جس کے حق میں اللہ تعالیٰ سفارش کرنا منظور کریں گے، اور خاص طور پہ شرک کی کسی طور بھی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ آیت نمبر 49-50 دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی، انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے
اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں بخیر و عافیت گزار دیا، پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرقاب کر دیا۔ استغفر اللہ۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے آگے مسلسل کئی رکوع تک جن واقعات کی طرف اشارے کیے گئے ہیں وہ سب بنی اسرائیل کی تاریخ کے مشہور ترین واقعات ہیں، جنہیں اس قوم کا بچہ بچہ تک جانتا تھا۔ اسی لیے یہاں اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل تفصیل بیان کرنے کے بجائے ایک ایک واقعہ کی طرف مختصراً اشارہ کیا ہے، اور اس تاریخی بیان میں ان آیات میں دراصل یہ دکھانا مقصود ہے کہ ایک طرف یہ احسانات ہیں جو اللہ نے ان پر کیے، اور دوسری طرف وہ حرکتیں، ان کے وہ کرتوت ہیں جو ان احسانات کے جواب میں وہ کرتے رہے۔ اس آزمائش کا مطلب اللہ کی طرف سے ایک خاص قسم کی وقت سے ان کو گزارنا تھا، تاکہ وہ اس مشکل اور تکلیف اور آزمائش کے دور سے نکل کر خالص سونا بن کر نکلتے، لیکن وہ بجائے سونا بننے کے بالکل کھوٹ بن کر رہ گئے، اور آزمائش کے اس ٹائم میں اتنی بڑی مصیبت سے اس معجزانہ طریقے پر نجات پانے کے بعد بھی وہ اللہ کے شکر گزار بندے نہ بنے۔ آیت 51 اور 52 دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں فرعون کی جو تاریخ تھوڑی سی ہمیں ملتی ہے وہ اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا، جس کی تعبیر اس کے نجومیوں نے یہ دی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص پیدا ہوگا جو تمہیں اور تمہاری سلطنت کو غارت کر دے گا۔ فرعون نے اس کا حل یہ سوچا کہ اپنی مملکت میں حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو بچہ بھی پیدا ہو اسے مار ڈالا جائے، اور جو لڑکیاں پیدا ہوں انہیں اپنی لونڈیاں بنا کر رکھ لیا جائے۔ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اس کی یہ تدبیر انتہائی ظالمانہ تھی، مگر جو کام اللہ کو منظور تھا وہ ہو کے رہنا تھا، اور فرعون کے سر پر چڑھ کر ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے دربار میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش بھی کی، اور اسی کے گھر میں ہوئی۔ بنی اسرائیل پر تمام یہ جو تاریخی واقعات ہیں یہ ہر خاص و عام کے سامنے مشہور تھے، لہٰذا یہاں بالکل مختصراً ذکر کر کے کہ سمندر میں جو راستہ اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے لیے تو نجات کا باعث بنا، جبکہ وہی راستہ فرعون اور اس کی قوم کے لیے ان کی بربادی کا باعث بنا۔ یہ بھی بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان تھا جس کو وہ فراموش کر بیٹھے۔ آیت 51-52 دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو 40 شبانہ روز کی قرارداد پر بلایا تو اس کے پیچھے تم بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے۔ اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید اب تم شکر گزار بندے بنو۔ اب یہاں پہ خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل چونکہ اپنی غرقابی کے بعد جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جزیرہ نما سینا میں پہنچ گئے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا تاکہ اس نئی جو قوم بچ گئی ہے اس کے لیے کوئی ہدایات، کوئی احکامات ان کے حوالے کیے جائیں، کوئی صحیفے ان کو اللہ تعالیٰ ان کو دینا چاہتا تھا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد اس قوم نے گو پرستی شروع کر دی، کیونکہ مصر میں گو پرستی کا بہت زیادہ رواج تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل جب برائیوں میں مبتلا ہو گئے اور آہستہ آہستہ فرعونیوں کے غلام بنتے گئے، اور وہاں رہتے رہتے انہوں نے عافیت یہی سمجھی کہ دوسرے لوگوں کی طرح وہ بھی گاؤ پرستی کو اپنا مشغلہ بنا لیں، اس کو اپنی عبادت کا ذریعہ بنا لیں۔ فرعون سے نجات پا جانے کے بعد بھی کئی سالوں تک بلکہ تاحال وہ گاؤ پرستی میں ہی مبتلا تھے۔ لہٰذا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا تو پیچھے سے ان کی پوری قوم نے گائے کی پرستی شروع کر دی، ان کی عبادت شروع کر دی انہوں نے۔ اسی چیز کو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل سے بتایا ہے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے توریت لے کر واپس آئے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو، اپنی قوم کے لوگوں کو دیکھا۔ آیت 53 اور 54 دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یاد کرو کہ ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے، ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو۔ اب یہاں پہ فرقان وہ چیز ہوتی ہے جس کے ذریعے سے حق اور باطل کا فرق نمایاں کیا جائے، اور اردو میں خاص طور پر اس لفظ کو کسوٹی سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ یہاں فرقان سے مراد دین کا وہ علم اور فہم ہے جس سے آدمی حق اور باطل میں تمیز کرتا ہے۔ تو جو صحیفے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں، آپ بھی اور آپ کی قوم بھی، تاکہ وہ لوگ ہدایت کا راستہ اپنائیں۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے، انہوں نے بنی اسرائیل کی اس گائے پرستی کا جب ان کو علم ہوا تو ان کو سخت قسم کا دکھ پہنچا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اب اس ظلم کی سزا یہ ہے کہ جن جن لوگوں نے بچھڑے کی پرستش کی تھی انہیں چن چن کے مار ڈالو۔ اس وقت بنی اسرائیل کے 3 گروہ بن گئے تھے، ایک وہ جنہوں نے بچھڑے کی پرستش کی تھی، دوسرے وہ جو انہیں گاؤ پرستی سے منع کرتے تھے، اور تیسرے وہ جو غیر جانبدار تھے، نہ گائے کی پرستش کرتے تھے اور نہ ہی ان کو منع کرتے تھے۔ انہیں حکم یہ دیا گیا کہ منع کرنے والے بچڑا پوجنے والوں کو قتل کریں، اور جو غیر جانبدار ہیں انہیں معاف کر دیا جائے۔ یہ اس وقت اپنی قوم کے لیے انہوں نے ان کو حکم دیا۔ آگے دیکھتے ہیں آیت۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے علانیہ اللہ کو تم سے کلام کرتے نہ دیکھ لیں۔ اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست صاعقے نے تم کو آ لیا اور تم بے جان ہو کر گر چکے تھے، مگر پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا، شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ۔ یہاں پر بنی اسرائیل کے کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ بالکل اعتماد کرنے والے لوگ نہ تھے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر بھی اعتبار نہیں کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام توریت لے کر کوہ طور سے واپس لوٹے اور قوم کے سامنے اپنی کتاب، اپنا صحیفہ ان کے سامنے رکھا تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ہمیں یہ کیسے معلوم ہو کہ یہ کتاب واقعی اللہ کی طرف سے ہے، من جانب من اللہ ہے،
اور اللہ تعالیٰ فی الواقع آپ سے ہم کلام بھی ہوا ہے۔ اس صورتحال سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت پریشان ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ اپنے 70 آدمیوں کو بھی اپنے ساتھ طور پہاڑ پر لے آؤ۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 آدمی منتخب کیے اور انہیں اپنے ساتھ کوہ طور پر لے گئے تاکہ وہ خود اپنے ہوش و حواس سے اللہ تعالیٰ کا کلام سن لیں۔ پھر جب انہوں نے کلام الہی سنا تو کہنے لگے، موسیٰ علیہ السلام، پردے میں سننے کا ہمیں تو کچھ اعتبار نہیں، اور ہم تو جب تک اللہ کو صاف صاف دیکھ نہ لیں تمہاری بات پر اعتبار نہیں کریں گے۔ اب یہ تو ظاہر ہے کہ ایسا مطالبہ بالکل ناقابل عمل اور انتہائی جہالت پر مبنی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب خود بھی اللہ کی تجلی کو برداشت نہ کر سکے، اس کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو کر گر گئے تھے، اور پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، تو بھلا یہ لوگ کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ ان کے اس مطالبہ پر ان پر بجلی گری، اور یہ بھی اللہ کی تجلی ہی کی کوئی صورت ہو سکتی تھی، اور آن کی آن سب کچھ بھسم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ اکیلے واپس جا کر قوم کو کیا جواب دیں گے۔ چنانچہ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور فرمایا، اے اللہ، اگر تیری یہ رضا تھی تو آج سے پہلے انہیں اور مجھے بھی ہلاک کر دیتا، تاکہ آج میں واپس جا کر ان نادان لوگوں کو کیا جواب دوں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما کر انہیں دوبارہ از سر نو زندہ کیا۔ سبحان اللہ۔